गाइस, गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं शब-ए मेराज की पूरी कहानी। और पता है, मेरे को इनके बारे में कुछ भी आइडिया तो नहीं था, पर मैंने ना थोड़ा बहुत रिसर्च किया और थोड़ा बहुत जब पढ़ा ना, तब मुझे पता चला कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ना, उन्होंने जो उनकी जो पूरी रात की जो जर्नी थी हेवेंस तक, एंड मुझे जहाँ तक याद है वो मक्का से जेरूसलम की कोई मस्जिद तक की पूरी जर्नी दिखाई गई थी। एंड मतलब मैं जब ये पढ़ रही थी ना, तभी मुझे ऐसे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आखिर ये जर्नी किस तरीके से करी गई होगी और कैसे करी गई होगी, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें देखी होंगी। और यार, जब है ना जन्नत की बात आती है, तो तुम अपने आप में एकदम से फ़ैसिनेट हो जाते हो कि जन्नत यार, मतलब वहाँ पे क्या होता होगा। तो भाई, मैं तो इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना मतलब कि मेरे को ये देखना है कि उन्होंने मतलब कि देखो, हम जो नॉर्मल लोग हैं हम तो तभी जन्नत या बोल हुँ। सकते हैं ना हेल है तभी जा सकते हैं जब हम लोग नहीं रहते इस दुनिया में तभी जा सकते हैं। बट मेरे को ये भी जानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद मतलब कि क्या मतलब जब वो उनकी मतलब कि वो डेथ नहीं हुई थी तब वो गए थे या फिर वो हुँ। जब जिंदा थे तब वो गए थे, वो भी मेरे को जानना है। लोगों को कैसे पता लगा इन चीज बिल्कुल। के बारे में। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं इन चीज में नहीं मानती, ऑब्वियसली मैं मानती हूँ ये सब कुछ सच होगा, क्योंकि देखा जाए हम लोग हिंदुइज्म देखते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज है जो ऐसा लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हुई होगी, बट वो हुई थी कहीं ना हुँ। कहीं, है ना। तो देखते हैं कि इस वीडियो से हमें और क्या पता लगता है। तो सब फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हुँ। इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र, 7 आसमानों का सात सफ़र, आसमानों का अल इसरा सफर, वल वाओ। मेराज। ये सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत सफ़र यानी मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह हम्म। फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले ओ। अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब सोमवार की रात को हुआ। हज़रत जिब्रील ओके। अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ बुराक लेकर हज़रत उम्मे हानी के घर हाजिर हुए तो क्या देखा अच्छा। कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि हम्म। वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। हुँ। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने नूरी जहन से सोचते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिब्रील जल्दी करो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिलना चाहता है। अब अच्छा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरत में है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी बुला कर अच्छा। लाओ, और इधर महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आराम फरमा ठीक रहे है। हैं। अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी है, और जल्दी महबूब को लेकर ना गया तो अल्लाह ताला के हुक्म की ट्रू। नाफरमानी होगी। हाँ, हाँ, गौर व वो फिक्र बिल्कुल। तो में है होनी कि ही क्या थी किया यार। जाए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपके होंठ काफुर के हैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे नूर के। वाह। काफुर में ठंडक होती है, काफुरी होठों से महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमो, ठंडक हुँ। पहुँचेगी और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाएंगे। हज़रत क्या बात है! जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने काफुरी काफ होठों से काफरी क्या महबूब होता है? सल्लल्लाहु ठंडे ताला क्या? अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूरी तलवों को हो चूमा, सकता है। ठंडक पहुंची, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बेदार हुए, अपनी रहमत भरी नज़रों से देखा हुँ। और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, कैसे आए हो, आने का हम्म। मकसद क्या है। अर्ज़ किया, ए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि हम्म। व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म लाया हूँ, बेशक अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहता है। और मिलना मौलाए चाहते करीम हैं? ने हुक्म हम्म। दिया, जल्दी मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर आओ, यानी ए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुँ। आप मेराज के दूल्हा बनने वाले हैं। मीकाइल व दूल्हा? इसराफील भी आपकी खिदमत के लिए साथ में हैं, और 70,000 नूरी फरिश्ते बाराती हाजिर हैं, और जन्नती बुराक सवारी के लिए मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, हम्म। बुराक खच्चर से छोटा खच्चर से। और गधे ओ। से बड़ा था, और वो सफ़ेद रंग का था। खच्चर से। निगाह खच्चर जहाँ से तक ये पहुँचती छोटा? है, यूनिकॉर्न की बात बुर्राक कर का रहे कदम हैं। वहाँ पड़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम वाह। सोच
हाँ यार, मतलब ये जिस तरीके से ये जो हम इमेजेस भी देख रहे हैं, जो ये बात करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रॉपर वो जैसे यूनिकॉर्न हमने देखा है, बस उसका हाँ। जो जो मतलब वो सिंह बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन किया था, है ना? सीरियसली, और हम लोग ना बचपन से हम लोगों ने यूनिकॉर्न ही ऐसे ही देखा है, और उन्होंने ना फोटोज में हुँ। भी वही लाया। पता नहीं क्यों मुझे तो ना, आई बिलीव इन यूनिकॉर्न, और मुझे तो वो भी मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, जल परियां, उन पे भी विश्वास है, हाँ, मरमेड पे। बिल्कुल मैजिकली लगता है। वही। कि ये ऐसी रात है कि पूरी दुनिया अंधेरों में हम्म। डूबी हुई है, हाथ को हाथ नजर नहीं आता। जन्नत के नूरी चरागों को रोशन कर लेना चाहिए, इसलिए कि कौनैन का सुल्तान दूल्हा दूल्हा बना बना है है। और हाँ, आज उसकी बारात है। रोशनी होना ज़रूरी है। गैब से आवाज़ आई कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या कह रहे हो? जन्नत वॉव! के चरागों की कोई हाजत नहीं। क्या आफताब यानी सूरज के सामने चिराग लेकर जाओगे? मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहराए नूरानी पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे सत्तर डाल रखे हैं। हजार सिर्फ 70 एक पर्दा उठा दो, फिर देखो पूरी दुनिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की खूबसूरती से आहाहा! चमक वाह। उठेगी और सारी रोशनी उनके सामने वही तो फीकी पड़ यार। जाएगी। आका करीम शब इसरा के दूल्हे मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जागते हैं। उन्हें बताया जाता है आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी जन्नतें खूबसूरती और सजावट के साथ तैयार हो चुकी हैं। शानदार। ओह! आसमानों में उनकी आमद का शोर मच चुका है। नूरानी फरिश्ते आसमान पर खड़े हैं और उन्हें देखने की हसरत लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नहाने से जो नूरानी पानी हाँ। मेराज की रात गिरा था, तो सितारों ने अपने अपने दामन के कटोरों यानी वाह! प्यालों सोचो में भर लिया था। सितारों ने। जन्नत का खूबसूरत लिबास पहनाया गया, अच्छा, वॉव दूल्हा दूल्हा बनाया यार! गया, बनाया। सवारी के लिए जन्नती बुर्राक पेश यूनिकॉर्न। किया गया। मेराज के दूल्हा ने बुर्राक पर सवार होने का इरादा हम्म। फरमाया। हाँ, बुर्राक खुशी और जोश से भर गया, शरारत भरे अंदाज में उछलने वाह। लगा। क्या ये बात है! नाफरमानी की वजह से नहीं था, बल्कि फक्र, नाज वही। और फख्र, गर्व की वजह से था प्राउड था वो। कि आज वही उसकी किस्मत कि जाग उस गई है। पर उसे प्रॉफिट इज्जत और मोहम्मद। सम्मान का मौका मिला है। उसे ये शर्फ मिला कि वो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ट्रू। की सवारी बने। खुशी के जोश में वो खुद को संभाल नहीं पाया और आहाहा! कूदने लगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुर्राक होश में आ, देख आज क्या तुझ पर बात कौन है। सवार हो रहे हैं। होश में आओ। बुर्राक पसीना हाँ। पसीना हो गया और अदब और आजिज़ी के साथ बैठ गया। हमारे आका मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सवार होने का हम्म। इरादा फरमाते हैं कि उम्मत की ओहो। याद आ जाती है और आहाहा! उम्मत के गम में उनकी रहमत वाली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में अर्ज़ करते हैं, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या खिदमत व तकरीम में कुछ हाँ। कमी रह गई जो आप अच्छा। सवार ओ। होते होते रुक गए, और आपके रोने की क्या वजह है? मेरे सरकार शब इसरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, तुम्हारी खिदमत व तकरीम में वाह। कोई कमी नहीं है। फिर? 70,000 फरिश्ते मेरी तकरीम के लिए और बुर्राक सवारी के लिए फिर। हाजिर हैं। आसमानों को सजा दिया गया है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम मेरे इंतज़ार में हैं। खुद खालिक व मालिक अल्लाह ताला वाह मुझे देखना यार। चाहता है, लेकिन मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद देखना, आ रही है। ए उनको जिब्रील अपनी अलैहिस्सलाम, देखना उम्मत याद मेरी आ। उम्मत सिंप्लिसिटी। कमज़ोर और वही। गुनहगार है। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। कमज़ोर उम्मत गुनाह का बोझ उठाकर पुल सिरात को ट्रू। पार कैसे करेगी? ट्रू। हज़रत ओहो! जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरी ज़हन से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी लेकर आओ, और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को गुनहगार उम्मत याद आ हम्म। रही है। अभी फिर? जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी सोच विचार में थे कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्रील, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हम्म। से कहो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत की फ़िक्र न करें। आपकी उम्मत को अल्लाह ताला पुल सिरात से ऐसे गुजार देगा कि हुँ। वाह उम्मत को खबर भी ना होगी। यार। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब उम्मत के लिए ये खुशी का पैगाम सुना तो बुराक पर हम्म। सवार हुए। जब बुराक चला, नूरानी रास्ते की जब
گرد اڑی تو ایسا نور برسا کہ پورے راستے وہی پر تو بادل چھایا رہا، اور ایسی بارش ہوئی کہ زمین اور سمندر، سوکھی اور گیلی ہر جگہ، سب پانی 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 ہو ہو گئے۔ گئی۔ کیا جنگل بات لبالب ہے! بھر گئے، بلکہ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی، جبریل امین رکاب تھامے ہوئے ہیں، میکائل لگام پکڑنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کا ہجوم ہے، 70,000 صلاۃ فرشتے و سلام بھائی، کی دھوم ہے۔ کتنے وہی اس سارے! شان و وہی شوکت دیکھنا، کے ساتھ وہی تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری روانہ ہوتی ہے۔ ایسے جاہ و جلال کے ساتھ کوچ کیا، بڑے سکون و وقار کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ ہاں ہاں تھوڑی ہی ہاں، دیر میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس زمین پر ہوا جس میں بہت سارے کھجور کے کھجور کے درخت تھے۔ درخت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ یثرب، مدینہ منورہ یعنی آپ کی سکونت کی ہاں جگہ ہے، یہاں نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے اتر کر نماز واہ پڑھی۔ پھر حضرت شعیب وہاں علیہ سے اتر السلام کا کر؟ شہر وہی ہاں مدین آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بیت اللحم اور پھر جبل طور آیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پر اوکے نماز پڑھی۔ کیا راستے میں آقا بات ہے! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخر، واہ السلام علیکہ یا حاشری۔ ہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، ان کے سلام کا ہاں جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور دیا، وہ ہاں جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہمارے بالکل آقا وہی صلی تو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پھر پاس سے گزرا، وہ اوہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ ہاں کے رسول ہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے پتھر کے ایک سوراخ سے باندھ دیا۔ اسی اچھا، دروازے کو باب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد مسجد اقصیٰ میں اقصیٰ تشریف میں لے گئے گئے، تھے۔ جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام پھر کو یہاں نماز آئے پڑھائی۔ ہم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت ہاں المقدس میں آیا تو ہاں انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہم السلام نے ہاں تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، دھیرے پھر دھیرے ان کے دھیرے دھیرے بعد دھیرے سب سب نے نے سلیمان وہی علیہ تو السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ نے بھی السلام نے۔ واہ ان سب یار، حضرات کے مطلب بعد جتنے بھی وہاں اللہ لوگ کے تھے سب حبیب نے امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ہوں تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ اچھا نے اب اس انہوں طرح نے کری، تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا وہی کر بھیجا، کیا مجھ پر بات! سچ واہ اور جھوٹ میں یار فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ میری امت کو تمام امتوں سے افضل واہ بنایا۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع واہ ہوا۔ چنانچہ واپس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار ہوں کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر او پہنچے تو ہاں دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا جنت کون؟ کا دروازہ، فرمایا وہی جبریل۔ ہاں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا ہوں انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، تو ہاں کہا گیا ان کو بلایا خوش گیا، آمدید ہو۔ واو پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام او تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد سلام آدم علیہ ہے السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ان کے دائیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ مطلب یہ دو جنت اور یہ جو ہے اس کا مطلب جو ہیل ہے Hell، ان کے ہاں، دو الگ رستے بنا رکھے تھے۔ وہی باپ رے۔ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوہ اوپر لے گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ اوہ السلام تھے۔ پھر عیسیٰ جبریل بھی علیہ تھے۔ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام اوہ سے ملاقات ہر ہوئی۔ آسمان میں پھر کوئی آپ نہ کوئی وہی پانچویں ملا۔ تو آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے سے ملاقات ہو ہوئی۔ رہی تھی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ واہ اس بھائی، طرح سبوں سب کو سے ہو سب آپ گئی۔ کو سلام کرتے سلام، گئے سب کو مل اور ان لیے۔ سب نے جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ اچھا سدرۃ المنتہا بیری کا ایک اچھا نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں ہاتھی کی کے طرح تھے۔ کانوں کی طرح۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ دکھ رہی میں تھی۔ نے وہی پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 جنت نہریں کے ہیں اور ظاہری نہریں دریائے نیل اور نہر فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن شراب اور دودھ کا دودھ سب اور کا ایک الگ برتن الگ لایا گیا۔ شہد کا لایا گیا۔ میں نے شہد، دودھ کا دودھ، پیالہ شراب۔ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے۔ یار بٹ جو شراب ہے وہ تو حرام مانی جاتی ہے نا اسلام میں، تو وہاں پہ شراب کیوں لائی گئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر ہاں جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے کدھر؟ مستویٰ کہا مصطفیٰ۔ جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے ٹھیک قرب ہے۔ خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں اوہ دیکھا تھا۔ یوں اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، دوسرے ایک پردے پردے میں سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک رک گئے۔ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پہ اے جبریل کیسے؟ مجھ سے وہی الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا ہماری پہنچ بس یہی تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا ہاں، تو جل جل جاؤں گا۔ جل اس رات جاؤں تو گا۔ میں آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ اچھا، السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی مل گئی، اجازت وہی مل گئی۔ حضرت جبریل کے مل رکنے کے گئی۔ بعد وہی اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ اوہ آپ اندھیرے والے پردوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے 70,000 پردوں سے بھی گزر گئے، سب جن میں سے ہر ایک کی لمبائی فرشتے تو تھے 500 اب سال کے فرشتے بھی۔ سفر برابر تھا، اور ہر پردے کے بیچ او 500 سال کی دوری تھی۔ بھائی، تو ایک مقام پر براق رک گیا، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ 500 وآلہ سال کسے کہتے ہیں؟ مطلب وہی ہم اگر سوچے تو یار لائٹ ایئرز پتہ ہے، پر اس ٹائم پہ اگر 500 سال سوچا جائے تو کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ وسلم نے رف رف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اوہ زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے
اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور واہ قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا اور میرے قریب قریب ہو جائیے، میرے قریب ہوں ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ 4 وسلم مرتبہ ہر بار پکارے جانے بڑھتے پر گئے آگے بڑھتے گئے، ہاں یہاں تک کہ دنا کی جگہ پر پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے کہاں یہاں تک گئے تک ہوں کہ گے وہ مجھے سمجھ اپنی نہیں آ رہا وہی منزل ہے۔ کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک ہوں میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ واہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، واہ نہ کہ مکان کے ہاں اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ لامکاں پہنچے جہاں صرف خدا ہاں کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو اصلی قرآن و حدیث جنت میں تو یہ آیا ہے ہے۔ وہی اس پر ٹرو ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم اچھا کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ہاں ذریعے یار حاصل کیا۔ obviously سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہوں رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو صحیح سجدہ میں کرتا ہے۔ جو اللہ ہاں ہاں تعالیٰ نے اپنے پرارتھنا کرتا محبوب ہے کو ہر دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا او فرمایا۔ واپس ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ ہوں السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کی امت پر ہاں کیا فرض فرمایا؟ کیا کہہ ارشاد رہے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کم ہاں کرنے کو کہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ٹرو یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے نہیں بنی ہو سکتا، اسرائیل کو ہاں یار آزما اتنا کر کیسے دیکھ لیا کریں ہے گے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے، چنانچہ مشکل تھا آپ صلی بہت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر آسانی ہوں فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس طرح 5 آپ کم کئی کر بار دی؟ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 50 سے پاس آتے 45 پھر رب کے پاس جاتے اور اس طرح 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی 5 نماز رہ وقت گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 50 نے سے سیدھا رب 5۔ تعالیٰ کے وہی دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، چنانچہ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس ہاں کے چنے ہاں ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی فرشتہ ٹرو پہنچا نہ ہی کوئی نبی، کوئی بس نہیں یہ پہنچ پایا۔ عزت وہی آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت دوزخ کی ہاں سیر کرائی، ان کے حالات آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حوریں، محلات، جنتی سب کچھ تھے۔ غلام، خادم، ٹرو چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض اور گیلریاں وغیرہ۔ اور وہ کیا جہنم میں تھا جو دیکھا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا زنجیریں، توق، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، انسان چل وہی رہے ہیں۔ سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی اور آواز۔ یہ چیز نا اگر آپ گرون پران پڑھو گے اس میں بھی سیم یہی لکھا ہے کہ وہاں پہ سیم آگ ہے۔ کے لپٹے ہوں ہے کیا ہے تو obviously یار 2 دھرموں میں ایک سیم چیز لکھی ہے تو کہیں نہ کہیں ہوگی تو ہوگی کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت او اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر ہوں مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر سب کو تشریف لائے، دیکھا۔ جہاں ہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم او بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ اچھا وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ اچھا رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ پھر چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات بیت ٹھیک المقدس ہے تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا
آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو ہاں جہل نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ بات ہاں آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ وہ آپ نے بتائے فرمایا گے. بالکل ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی سب کو اللہ بتایا تعالیٰ انہوں نے. علیہ وہی. وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا جو بات بیان ارے کرنی ہے وہی. اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت بھائی. المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہاں یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ ہاں لوگوں نے ہاں کہا یہ تو obviously. عجیب بات ہے۔ ان میں کچھ نے ہاں تالیاں بجائی، obviously. کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ ہاں کچھ لوگوں نے ایسا اس کیوں؟ بات پر کیونکہ وہ تعجب کیا۔ لوگ مان نہیں اس رہے کی ہوتے وجہ نا. سے سب کچھ کا الگ ایمان الگ. والے مرتد ہو گئے، ہوں یعنی ایمان سے نکل گئے، جبکہ کچھ نے وہی. سچ مان کر یقین کیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد مسجد اقصیٰ تک کی اقصیٰ سیر تک کی کرائی گئی۔ سیر. واو. آپ نے صبح لوگوں کو خبر مسجد دی۔ اقصیٰ. مومنوں میں سے کچھ نے یقین کیا نہیں. اور کچھ نے نہیں کیا۔ کچھ تو کچھ کیا کچھ نے مشرکین نہیں وہی. کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا ہاں جی ہاں۔ تو ہوا ارشاد ہوگا. فرمایا اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو صحیح میں. یقیناً سچ فرمایا ہے۔ ہوا ہے. لوگوں نے کہا کیا ٹرو. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح بالکل ہونے سے مانتے ہیں. پہلے واپس آ ہوں. گئے؟ فرمایا جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کو بھی صبح و شام مانتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کو فوراً سچ ماننے کی وجہ سے آپ کو واہ. صدیق کہا جاتا ہے۔ یار مطلب سیریسلی کتنی اچھی ویڈیو تھی یہ. میرے کو نا لیٹر اس ویڈیو کو سننے کے بعد پاپا محمد سے اور عزت ہو گئی ہے. مطلب ان سے جب بھی پوچھا گیا نا کہ مطلب آپ کو کیا چاہیے تو وہ یہی تھے میری امت میری امت میری امت. وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے یار. انہوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا. آپ سوچو جن کا اللہ سواگت کر رہا ہے، جن کا بھگوان سواگت کر رہا ہے، اس انسان کو اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے تو یار وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. ہم سے پھر نمازیں جب رکھی گئی 50 نمازیں رکھی گئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو کم کروا کے وہ 5 کروا دی ہے نا. اور ہماری امت دیکھو، 5 ان کی کری. امت دیکھو ایسی تھی کہ یار مطلب ان کو لٹرلی ایسے چٹکیوں میں ماننا چاہیے تھا کہ ہاں جو وہ بول رہا ہے وہ سچ ہے. اور وہ ان پر بھی شک کر رہے تھے ایسے کر کے کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے. بالکل یار مطلب انہوں نے وہ کیا نا بات ہی ایسی بولی تو کیسے ہم لوگوں کو لاسٹ میں یہ بتایا گیا ہاں کہ آدھے لوگ تو ہنس رہے تھے، آدھے لوگ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے. تو مطلب کیونکہ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی اور جس طریقے سے ان کا پورا دکھایا گیا نا کہ وہ کہاں سے ان نے کون سے مسجد سے شروع کیا، کہاں پہ وہ اینڈ ہوا، اور پھر وہی. نا جو ان کا کیا کہہ سکتے ہیں وہ گھوڑا کہہ سکتے ہیں یا پھر مطلب وہ کہنے نا ہم تو اپنی بھاشا میں یونیکارن ہی بولیں گے کیونکہ ہاں یار کتنا سندر دکھایا گیا تھا. وہ کس طریقے سے اس کے پر تھے، پھر ہاں وہ پورا ایسے وائٹ کلر کا تھا یار. مطلب کیا رہا ہوگا ان کا جرنی. اور جس طریقے سے یار ہیل اور ہیون کی بھی باتیں بتائی گئی نا بہت ہی خطرناک تھی. اور میں کہتی ہوں یہ ایکچولی میں سچ بھی ہے. ہمارے انفیکٹ ہندو والے جو لٹریچر ہوتی ہے اس میں بھی یہی سب بتایا جاتا ہے کہ نرک میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، وہی. ہیون میں آپ کے ساتھ کتنی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی. اور کہتے ہیں نا کہیں وہ تھوڑی بہت سملیرٹی تو ہے ہی آخر میں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا. تو ایسے لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور سبسکرائب کریے. بائے.